अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ फ़ख्रे मोहब्बत। बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल और हार्ट टचिंग नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और बताइए कि नेक्स्ट आपको कौन सा नावल चाहिए। जी तो चलते हैं आज के नावल की जानिब। एपिसोड नंबर 2। बाबा ज़ियाद ने फ़ौरन उठकर पापा के पास आए और उनको दवाई दी। फिर वो नींद में चली गई और फिर अगली सुबह वो अब तक दवाइयों के ज़ेरे असर सो रही थी। ज़ियाद उसे बगैर उठाए तैयार होकर यूनिवर्सिटी चले गए। वो साबित कर सकते थे कि वो अपनी और हनाल की बेगुनाही को, मगर कैसे? अचानक उनके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वो बिजली की सी तेज़ी से रूम से बाहर आए और फिर उनके कदमों का रुख कंट्रोल रूम की जानिब था। कैसे हुआ अहमद? उसने कंट्रोल रूम के इंचार्ज को मुखातिब किया। अल्लाह का शुक्र है सर, आप कैसे हैं? हैरियत थी? हाँ, एक छोटा सा काम था। मुझे केमिस्ट्री लैब की कल दिन 12 बजे की 1 बजे तक की फुल फुटेजेस चाहिए। इंटरनल्स, एग्जिट, एवरीथिंग। लैब के इर्द गिर्द जितने भी कैमरे थे सब की फुटेजेस ज़्यादा से ज़्यादा ने संजीदगी से कहा। डोंट वरी सर, कल मिल जाएगी। अहमद ने कहा ओके। वो कहकर बाहर चला गया। ये आखिरी हाल था वो अपनी और हनाल की बेगुनाही साबित करने के लिए। हल्के से शोर की वजह से उसकी आंख खुली। उसने मंदी मंदी आंख खोलकर देखा। धीरे से आंखें मानूस होते ही वो हड़बड़ाकर उठी। उसका कमरा तो नहीं था। कहाँ थी वो? इससे पहले कि वो बदहवास होकर दरवाजे की जानिब बढ़ती और उसकी नज़र टेबल पर रखे फ्रेम पर पड़ी और उसके दिमाग में करंट सा जहन सारी बातें खुलकर सामने आई और सर थामे बेड पर ठहसी की। ओ खुदा, ये क्या हो गया मेरे साथ? सिर्फ चंद घंटों में उसकी ज़िंदगी कैसे क्या हो गई थी? क्यों किया आपने ऐसा? आप जानते थे मेरा कोई भी नहीं था इस दुनिया में, फिर भी आपने मुझे धुतकार दिया। क्यों किया आपने ऐसा? बाबा आखिर क्यों? आपने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। मैंने आज तक गिला नहीं किया, लेकिन आपसे इतनी बेतबारी। दादा कहते थे कि बेटियां अनमोल होती हैं, पर आपने मुझे तिनके से भी हल्का कर दिया। क्यों आपने अपने खून पर एतबार नहीं किया? पहले ही मेरी ज़िंदगी में कौन सी खुशियां थी जो अब ये देखना बाकी था? मुझे बेमोल करने से पहले एक बार तो सोचा होता। आंसू उसकी आंखों से गिरते जा रहे थे। क्या सोचते होंगे सर मेरे बारे में? ये सोच आते ही उसने झटका खाकर इर्द गिर्द देखा। पहली बार उसे उस शख्स का ख्याल आया जो उसके बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया था। वो मुश्किल सहारा लेकर खड़ी हुई नकाहत की वजह से बुरा हाल था। बाहर आकर उसने घर को देखा जहाँ वो मौजूद थी। 2 कमरे, किचन, बरामदे और छोटा सा सहन था जिसके कोने में गेट लगा हुआ था। और घर छोटा सा मगर साफ सुथरा था। धुंध छट चुकी थी मगर सूरज अभी निकला नहीं था। वो नंगे पांव सहन में आकर बैठ गई। आकाश, ये सब ख्वाब हो, कोई डरावना ख्वाब। आंख खुले और सब कुछ सेट हो जाए। अचानक उसको डोर बेल की आवाज़ आई। एक अजनबी जगह और दूसरा खौफ का एहसास। वो अपनी जगह मजीद सिमट गई। दूसरी बार दस्तक की बजाय हॉल में चाबी लगने की आवाज़ आई। चंद सेकंड के बाद भारी बूटों की धमक उसके करीब आई। वो उसके पास आकर रुके और उसका सर कुछ और झुक गया और उसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो सर उठाकर उस शख्स को देखती जिसने उसे दुनिया की नज़रों में मोतबर किया था। कुछ देर के बाद वो कमरे में वापस आए और एक ब्राउन शाल उसके कंधों पर बढ़ा दी। उठ जाओ हनाल, अंदर चलो, बाहर बहुत सर्दी है। वो चुपचाप उठकर उनके हमरा अंदर आ गई। चाय उन्होंने एक कप उसकी तरफ बढ़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। तबीयत कैसी है? आप ठीक हूँ? उसने सर हिलाया। दैट्स गुड। फिर कल से यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट कर दे। मैं बहुत लास हो चुका आपका। उसने हैरत से देखा। उन्हें वो ऐसी बात कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपनी तरफ देखता पाकर फिर से खोया हुए। मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ उसको भूलना आसान है, लेकिन फ़िलहाल हर चीज़ को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। आई नो इट विल बी फाइन बट यू कैन डू इट। हनाल, जब आप गलत नहीं तो क्यों डर रही हैं? लोगों को पेश करना सीखें। हम गलत नहीं है, ये वक्त साबित करेगा। अल्लाह पर भरोसा रखें। नहीं, मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगी, उसने हल्की आवाज़ में कहा। तो उसका मतलब आपका ज़मीर मुतमईन नहीं है, आप कसूरवार है? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो सब इल्ज़ाम है, साजिश है। आप खुद गवाह हैं इस चीज़ के, उसने तड़प कर कहा। तो फिर बुज़दिलों की तरह घर में चुप कर बैठने का क्या मतलब है? मगर सर, अपनी बुक समेटें और कल से यूनिवर्सिटी जाएंगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। हना रोते हुए उन्हें जाता देखती रही और फिर कब वो रोती रही और कब खामोश हुई। रात को वापसी पर हनाल के लिए कुछ कपड़े, शूज़ और बैग लाए। वो कमरे में दाखिल हुए तो हनाल बेड पर बैठी एक ही नुक्ते को देखे जा रही थी। अलमारी बंद करके वो उसकी तरफ पलटे। इन्हें खाना खाएं। ज़ियाद ने उसे मुखातिब किया। मुझे भूख नहीं है, उसने आहिस्तगी से कहा। रोने और सोचने के लिए भी खाना बहुत ज़रूरी है। उठी शाबाश। वो खामोशी से उठ गई। इतने में ज़ियाद हाथ में डिश थामे कमरे में वापस आया और चंद नवाले हलक में बस कर दिए और मेडिसिन खाने की कुछ देर के बाद वो पुरसुकून होकर सो गई थी। अगली सुबह जब वो उठी तो ज़ियाद मौजूद न था। उसने नमाज अदा की और शहरक से भी ज़्यादा करीब हस्ती से अपने लिए आसानियों की दुआ की। नमाज अदा करके वो किचन में आ गई। ज़ियाद गालबन जॉगिंग से वापस आया था।
کچن میں کھٹر پٹر کی آواز سن کر وہ ادھر ہی آ گیا۔ کتنا مکمل منظر تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ گڈ مارننگ، اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر خوشگوار لہجے میں کہا۔ السلام علیکم۔ حنال نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں خود کر لیتا آ کے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اب اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ دیٹس گڈ۔ اوکے، میں فریش ہو لوں، ابھی تو یونی سٹارٹ ہونے کا کافی ٹائم ہے، آپ آرام سے تیار ہو جانا۔ یونی کا سن کر آملیٹ پلٹے اور پھر زیادہ اس کے ہاتھ لرز گئے تھے۔ کس منہ سے جائے گی وہاں؟ سر کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اتنی ذلت کے بعد مجھے وہاں جانے کا کہہ رہے ہیں؟ وہ آنسو پیتی ناشتے کی ٹرے سیٹ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد جب وہ کچن سمیٹ کر واپس آئی تو زیادہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ٹائی سیٹ کر رہے تھے۔ چلیں جلدی سے تیار ہو جائیں، الماری میں آپ کے کچھ ڈریسز پڑے ہیں۔ لیکن وہ سر چکائے ہاتھ مسلتی یوں ہی کھڑی رہی۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ حنال زیادہ شیشے میں نظر آتے عکس کو دیکھا۔ وہ سر اس نے بولتا تک نہیں جا رہا تھا، زیادہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سامنے کھڑا ہوا۔ یونی، آپ ہر حال میں جائیں گی، چھٹی کی کوئی گنجائش نہیں، اس کے علاوہ کچھ کہنا ہے؟ کہیں وہ تیار ہو جائیں، ہری اپ۔ مگر میں کیسے جاؤں گی، کس طرح فیس کروں گی سب کو؟ اس نے آنسو سے بھری آنکھوں میں زیاد کو دیکھا۔ حنال، اگر کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی ٹانگ دے تب بھی یقین رکھیں کہ عزت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اوکے ناؤ پلیز وائپ یور ٹیئرز۔ وہ بغیر کچھ کے آنسو صاف کرتے الماری سے ڈریس نکالنے لگی اور گاڑی کا وhistle سنتے ہی اس نے بیگ اٹھایا اور گھر کو لاک لگا کر آگے پچھلی سیٹ کی طرف بڑھی ہی تھی کہ زیاد نے فرنٹ ڈور کھول دیا اور اس نے ایک نظر زیاد کو دیکھا اور پھر جھجک کر بیٹھ گئی۔ جیسے جیسے فاصلہ کٹ رہا تھا اس کا دل بیٹھ رہا تھا، کیسے سامنا کرے گی وہ لوگوں کی نظروں کا؟ کون یقین کرے گا اس کا جب اس کے سگے باپ نے ہی اس کے سامنے بے مول کر دیا تھا؟ آنیا نے تو ہر کسی کو مسالہ مرچ لگا کر بتایا ہوگا، کس کو جواب دے گی اب تک؟ وہ تو ساری یونیورسٹی کو پتہ چل گیا ہوگا۔ وہ شیشے کی طرف منہ کیے سوچ رہی تھی۔ آنسوؤں سے پھر سے راستہ دیکھ لیا تھا اور زیادہ ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچ کر اس کی طرف بڑھایا اور اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا اور شرمندہ ہوتے ہوئے ٹیشو پکڑ لیے۔ جب زیاد نے گاڑی روکی اور اس کا دل زور زور سے دھڑکا۔ سامنے یونیورسٹی کی عمارت کھڑی تھی، انہیں راستوں پر 3 دن پہلے یہاں روتی ہوئی گئی تھی، تب اس کی پہچان اور مقام اور تھا۔ آج بھی وہ انہیں راستوں پر تھی، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ دروازہ کھول کر باہر نکل آئے زیاد اس کے قریب آئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اوکے سی یو۔ وہ مرے قدموں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑی۔ حنال، اسے اپنے پیچھے سے رمشا کی آواز آئی اور اس کا دل کانپ گیا۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ وہ ایک رشتے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ رمشا اور عروہ اس کی بیسٹ فرینڈز تھی۔ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس دن ان دونوں کی چھٹی تھی۔ اگلے دن جب وہ آئی تو ہر ایک کی زبان پر حنال اور سر زیاد کا تذکرہ تھا۔ چاہے ساری دنیا بھی اسے غلط کہتی مگر انہیں یقین نہیں تھا حنال ایسی نہیں ہے۔ حنال پلیز رکو، عروہ نے آواز دی تھی مگر اس نے کلاس میں پہنچ کر ہی دم لیا اور گرنے کے انداز میں سے سیٹ پر بیٹھی۔ حنال میری جان پلیز ایسا مت کرو، ہمیں یقین ہے تم پر، چاہے پوری دنیا بھی تمہیں غلط کہہ دے مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، تمہیں ٹریپ کیا گیا ہے۔ رمشا نے اس کے کندھوں سے تھام کر کہا اور اس کے کہنے پر کی دیر تھی کہ حنال اس کے گلے لگ کر پھوٹ کر رو دی۔ حنال، ہنی پلیز بی بریو، سب ٹھیک ہو جائے گا یار، ڈونٹ وری۔ عروہ نے اسے تسلی دی۔ نہیں، اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، سب کو لگتا ہے میں بد کردار ہوں۔ اس نے روتے ہوئے کہا، لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ تم بے داغ ہو، وہ تو جانتا ہے نا، اور پھر جب اس کو پتہ ہے تو لوگوں کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رمشا کی بات اس کے دلوں کو لگی۔ واقعی اللہ تو جانتا تھا سب کچھ، وہ تو گواہ تھا اس کی اور زیاد کی بے گناہی کا۔ اس کے آنسو خود بہت تھم گئے۔ 3 دن میں پہلی بار اس کا سکھ کا سانس لیا تھا۔ اب اسے کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اچھا دوست، آپ کی زندگی کیا بھرپور انعام ہوتے ہیں۔ زیاد سیدھا کنٹرول روم پہنچے۔ احمد، ہو گیا کام؟ وہ سیدھا اس کے سر پر پہنچے۔ یس سر۔ یہ لیں۔ احمد نے ایک سی ڈی اس کی طرف بڑھائی۔ تھینک یو یار، تھینک یو سو مچ، موسٹ ویلکم سر۔ آفس آ کر انہوں نے فوراً سی ڈی لیپ ٹاپ میں ڈالی اور جیسے جیسے ویڈیو چلتی رہی ان کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ او مائی گاڈ، کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ دوسرے کے دامن پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں؟ بار بار حنال کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کس طرح سہ رہی تھی یہ سب کچھ؟ اس کا چہرہ سب سے سرخ ہو رہا تھا۔ جب وہ کلاس لینے گئے تو بہت سی لڑکیوں نے تھرڈ ڈور میں ہی بیٹھی حنال کو منی ہیز نظروں سے دیکھا مگر خلاف توقع اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ زیاد کی آدھی ٹینشن غائب ہو گئی تھی۔ لیکچر میں بھی ان کا دھیان فوٹیج میں لگا رہا۔ لیکچر دے کر وہ کلاس سے باہر چلے گئے۔ ذہن نصیب، آج تو بڑے بڑے لوگوں کا فون آ رہا ہے۔ فراز نے زیاد کی کال اٹھاتے ہی کہا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں ارجنٹ، کب تک فری ہوں گے؟ اس کی آواز میں کچھ تھا جو
فراز کو چونکا گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ جی خیریت ہے۔ اوکے شام 5 بجے ملتے ہیں۔ اس نے زیاد کو ریسٹورنٹ کا نام بتایا۔ چلو اٹھو کیفے چلتے ہیں۔ وہ تینوں ابھی آرڈر دے کر بیٹھی تھی کہ انہوں نے کچھ کیکوں میں حنال کا نام سنائی دیا۔ ارے وہ دیکھو حنال! ایک ٹیبل چھوڑ کر بیٹھے گروپ میں سے ایک لڑکی نے ان کی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ ارے واہ، یہ تو بڑی خوبصورت ہے۔ ایسے ہی اتنی زیاد سر پاگل ہو گئے۔ اس کے کہہ کے حنال کے دماغ پر اٹھور کی طرح برس رہے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی کلاس میں آئی۔ نہیں لوگ نہیں سمجھتے، اور اس کے لبوں پر سے وہ لوٹا چھٹی ہوئے 10 منٹ ہوئے تھے جب حنال باہر آئی۔ چپ چاپ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیسا دن گزرا؟ بلا ہر زیاد نہیں۔ اس کی خاموشی تھوڑی ٹھیک ہے، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ یونی سے ان کا گھر صرف 15 منٹ کی ڈرائیو پر تھے۔ آپ چلے، میں شام تک آؤں گا، دروازہ لاک کر لیجیے گا۔ وہ اسے گھر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر زیاد نے ارد گرد دیکھا، فراز سامنے ہی تھا۔ فراز نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور پھر اسے اپنی طرف آنے کا کہا۔ زیاد اسی کی ٹیبل پر پہنچ گیا۔ خیریت تو تھی نا؟ اس سے ملنے کے بعد فراز نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس نے اول اور آخر ہر چیز اس کو بتا دی۔ ہمت بھی کیسے ہوئی ان کی تم پر الزام لگانے کی؟ اور تم نے آج مجھے بتا رہے ہو اسی وقت فون کیوں نہیں کیا؟ فراز طیش میں آ گیا۔ بھائی پلیز ریلیکس، جو ہونا تھا ہو گیا، وہ ہو چکا۔ میں نکاح کر چکا ہوں حنال سے، اور آج میں نے CCTV فوٹیج بھی نکلوا لی ہے۔ تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں حنال کو نہیں چھوڑ سکتا، مگر آپ بابا کو جانتے ہیں، انہوں نے تو علی الاعلان کہا تھا کہ جو چاہے وہ کرے، مگر تم لوگوں کی شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ اس نے فکر مندی سے کہا۔ اور بابا نے یہ بھی کہا تھا کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بھی اسی نگاہ سے دیکھو جیسے اپنی بہن بیٹیوں کو دیکھتے ہو، ان کی عزت کرو۔ فراز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری، میں بابا کو ہینڈل کر لوں گا، پکا؟ ہاں یار پکا۔ ویسے بھابھی کیسی ہیں میری؟ اس نے شرارت سے زیاد کو دیکھ کر کہا۔ فی الحال اس معاملے سے نپٹ لوں، پھر ملواؤں گا ساری فیملی کو، اس نے مسکرا کر کہا۔ اوکے پھر میں چلتا ہوں۔ اوکے خیال رکھنا اس کا، اللہ حافظ، فراز نے اس سے ملتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ان میں اپنا چہرہ چھپائے رونے میں مصروف تھی۔ زیاد جب اندر آیا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ دوپہر تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اب کیا ہو گیا؟ حنال نے اس کا چہرہ اٹھا کر زیاد کو دیکھا، اور بکھرے بال، متوارم آنکھیں، سوجا چہرہ۔ اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ فوراً اس کے قریب آئے۔ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو آپ؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ حنال پلیز ٹیل می واٹ ہیپنڈ۔ سر مجھے جینے نہیں دیں گے لوگ، میں مر جاؤں گی۔ اس طرح گھٹ گھٹ کر پوری یونی کو پتہ چل گیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ کہتے میں بد کردار ہوں، میں نے آپ کو پھانس لیا ہے۔ اس سے زیادہ سے بولا نہیں گیا۔ زیاد نے بازو پھیلا کر اپنے ہاتھ ساتھ لگا لیا۔ جب سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، حنال سہارا پاتے ہی پھر سے بکھر گئی، اور اس نے حنال کو سر سے سہلایا۔ اور بس کریں حنال، بس کریں، بس پلیز چپ ہو جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ آب حیات تھا۔ اس کے لیے سب رشتے اسے چھوڑ گئے تھے، مگر وہ شخص اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے ہمیں اس سے نکلنے کا راستہ بتا دیتا ہے۔ اس سارے میں پہلی بار اسے اپنے اور زیاد کے بیچ ایک نئے رشتے کا احساس ہوا تھا۔ وہ پلک جھپکے بغیر زیاد کو دیکھے جا رہی تھی۔ اگر آپ ہر طرح کی بات پہ ریاکشن دیتی رہیں تو لوگ ہرگز آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ آپ کی ذات کو پروٹیکٹ آپ انہیں خود کرنا ہے۔ اور منزل پر پہنچتے ہی ہمت ہار گئی۔ وہ نرمی سے اسے سمجھاتا رہا۔ حنال اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ نے صرف اس کے لیے منتخب کیا تھا۔ ہر بار زیاد کے الفاظ اس کے اندر ایک نئی طاقت بھر دیتے تھے، مگر پھر بھی وہ لوگوں کی باتوں اور تنزیہ نظروں کے آگے ڈھہ سی جاتی۔ زیاد نے ہمیشہ اس کو نرمی سے سمجھایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس سچویشن سے گزر رہی ہے۔ خود اتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہو کر بھی وہ اتنی راتوں سے سکون سے نہ سو پایا تھا۔ حنال تو پھر بھی ایک نازک سی لڑکی تھی۔ بس اب نہیں رونا آپ نے، اوکے؟ زیاد نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا سر واقعی ہی اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ کیا انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کی باتوں سے؟ وہ سوچتے ہوئے بے خیالی میں اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کیا کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ زیاد نے مسکرا کر کہا۔ نہیں تو۔ اسے خود پر بے تحاشا شرمندگی ہوئی۔ چلیں جلدی سے کھانا کھائیں، پھر مجھے کچھ دکھانا ہے آپ کو۔ پہلے آپ کھانا تو لائیں، پھر ہی دکھاؤں گا۔ وہ فوراً اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ہوٹل کی تیسری منزل پر معظم کا آفس تھا۔ وہ اپنے موبائل پر مصروف تھے جب پیون نے انہیں ایک پارسل دیا۔ صاحب یہ کوئی آپ کے لیے دے کر گیا ہے، اس نے پارسل معظم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کون؟ جی نام تو نہیں انہوں نے بتایا، بس اتنا کہا کہ آپ آئیں تو دے دوں آپ کو۔ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ معظم نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ پارسل پہ بھیجنے والے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے تجسس سے اسے کھولا۔ اندر
ایک سی ڈی تھی، سی ڈی یہ کس نے بھیجی ہے مجھے، کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے اسے لیپ ٹاپ میں لگایا، ویڈیو سٹارٹ ہوئی، مگر یہ تو کسی کالج یا یونیورسٹی کی ویڈیو تھی۔ اسٹوڈنٹ آ جا رہے تھے، بہت سی لڑکیاں ایک ایک کمرے میں داخل ہو رہی تھی، چند لوگ واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا، یہ کس نے بھیجی مجھے، کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ پارسل کو الٹ پلٹ رہے تھے کہ اچانک سے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ انہوں نے فوراً ویڈیو کو ری پلے کیا، دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں کچھ لڑکیاں داخل ہو رہی تھی، ہاں وہ حنال تھی، بلا شبہ وہ حنال ہی تھی جو کسی لڑکی سے مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سب لڑکیاں روم سے نکل کر واپس جا رہی تھی، پھر ایک لڑکی واپس آئی، اس نے لیب کے دروازے میں کھڑی ہو کر کچھ کہا اور تبھی چند سیکنڈ کے بعد دوسری لڑکی نے اس کے ساتھ باہر آئی۔ دوسری لڑکی آگے جا چکی تھی، پہلے والی نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، تب ہی اس کا چہرہ واضح ہوا تھا۔ آنیا، معظم کی آواز گلے میں پھنس گئی، اس کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ نکلا۔ تب ہی آنیا نے موبائل کان سے لگایا، فون بند کر کے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر لیب کے دروازے کی ہول میں لگی چابیوں کو گھمایا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی ہارزش تھی، ان کے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے۔ اب لیب کے ارد گرد لوگوں کو ہجوم کا اکٹھا ہو گیا۔ پہلی دستک پہ ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ معظم کو یاد آ رہا تھا کہ آنیا نے فون انہیں ہی کیا تھا۔ پلیز بابا آ جائیں، وہ حنال، اتنا کہہ کر رونے لگی۔ کیا وہ حنال کو کہاں ہے حنال؟ آنیا پلیز ٹیل می۔ بابا وہ حنال سر زیاد کے ساتھ روم میں تھی اور روم لاکڈ تھا۔ HOD نے لاک توڑ کر دروازہ کھولا، اتنا کہہ کر وہ پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ معظم کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بابا آپ کی حنال ایسی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے مجھ پر، آپ کو تو یقین ہے نا اپنی بیٹی پر حنال کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ آنیا چاہتی ہی یہی تھی کہ یہ ڈرامہ معظم اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان کی باتوں سے لیپ ٹاپ چھوٹ گیا تھا۔ وہ کرسی پر گر گئے تھے۔ عرش جو کسی کام سے اندر آیا تھا، معظم کو گرا دیکھ کر فوراً ان کی طرف لپکا۔ بابا آنکھیں کھولیں۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے معظم کا چہرہ تھپتھپایا۔ رضوان صاحب، اس نے وہیں چیخ کر مینیجر کو بلایا، جلدی آئیں، بابا کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ آنیا اور علینا جب ہاسپٹل آئیں تو عرش ICU کے باہر ریڈی کوریڈور میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ کیا ہوا معظم کو؟ علینا بے تابی سے اس کی طرف بڑی، ہارٹ اٹیک، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر سے تو وہ بالکل ٹھیک گئے تھے۔ انہوں نے پریشانی سے عرش کو دیکھا۔ آنیا بھی روتے ہوئے ماں کے ساتھ لپٹ گئی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ بابا کی زندگی خطرے میں ہے، صرف دعا کریں۔ اتنے میں نانی اور ماموں بھی پہنچ گئے تھے۔ علینا ماں سے مل کر رونے لگی۔ ارے چپ کر جا میری بچی، یہ سب اس منحوس کی ید رہ ہو تو چلی گئی، پر اپنی نحوست یہیں چھوڑ گئی۔ ایسی اولاد کو تو زندہ زمین میں گاڑ دو۔ نانی کی تان ہمیشہ کی طرح حنال پر ہی آ کر ٹوٹی تھی۔ نانو پلیز، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، بابا کی زندگی خطرے میں ہے، صرف ان کے لیے دعا کریں۔ عرض کی بات پہ وہ منہ بنا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ کھانے کے بعد برتن سمیٹ کر جب وہ واپس آئی تو زیاد لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ جب وہ چپ چاپ بیٹھ کے دوسری جانب بیٹھ گئی۔ ہوگی فارغ؟ اس نے حنال کو بیٹھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ جی کیا دکھانا تھا؟ اس نے لیپ ٹاپ پر بیڈ پر رکھ دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کسی نے روم لاک کیا ہوگا؟ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ مگر وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے خود ہی اپنی بات کی نفی کی۔ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ کا خیال 100% درست ہے۔ ادھر آئیں۔ زیاد نے اسے آپ پاس آنے کا اشارہ کیا اور پھر اسکرین اس کی طرف موڑ دی۔ ویڈیو دیکھتے ہوئے حنال کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ زیاد غور سے اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ نوٹ کر رہا تھا۔ آخر میں دونوں ہاتھ میں چہرہ چھپا کر پھٹ پھٹ کر رو دی۔ زخموں سے خون پھر سے رسنے لگا تھا۔ ساری ذلت پھر سے یاد آ گئی۔ زیاد نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ میں نے آپ کو یہ سب اس لیے نہیں دکھایا کہ آپ رونے لگ جائیں۔ کنٹرول یور سیلف پلیز۔ زیاد نے حنال کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ کیا بگاڑا تھا میں نے اس کا؟ کیوں اس نے پوری دنیا کے سامنے مجھے رسوا کیا؟ کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل تک نہیں چھوڑا۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا تک نہیں سوچا۔ پھر یہ میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ اتنا کھٹک رہی تھی تو میں واپس بھجوا دیتی، مجھے کم سے کم میں بابا کی نظروں سے تو نہ گرتی۔ وہ روتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ کیا کہا تھا میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے؟ سب کچھ بھول گئی؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے زیاد کو دیکھا اور اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ اگر آپ واپس چلی جاتی تو میں شادی کس سے کرتا؟ اس نے ماحول میں چھائے ہوئے تناؤ کو کم کرنے کے لیے کہا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا دی۔ ڈیٹس لائک آ گڈ گرل۔ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس آ رہی تھی اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ اس کے فائنلز نزدیک آ چکے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی پوزیشن کو برقرار رکھنا چاہتا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ پرسکون رہے۔ ڈاکٹر کو ICU کے باہر آتے دیکھ کر عرش فوراً واپس پاس آیا۔ مریض کو ہوش آ چکا ہے، اس وقت وہ خطرے سے باہر، کچھ دیر ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ ان سے مل لیجیے گا، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ اوہ تھینک یو۔ اس نے بینچ پر بیٹھ کر سکون کا سانس لیا۔ بابا